अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज इंट्रो में मैंने 3-4 वीडियोस रखी हैं, मैं ख़ुद नहीं बोलूँगा और पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करा देता हूँ, फिर वो वीडियो आपको दिखाता हूँ और फिर सवालात आपके सामने। मेरे साथ हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर PTI के हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरे साथ कमर दिलशाद साहब हैं, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं एक एक करके आपको पहला एक वीडियो दिखाता हूँ, देखें वो वीडियो, आप भी सुने हम भी सुनते हैं। उस वक्त तो मैं पूरा मन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। उस वक्त तो मैं पूरा मन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। आइए देखिए एक और वीडियो देखिए, ये शायद चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के, ये क्या कह रहे हैं। KPK में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं? वहां का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं हैं। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब तुहाडा जिहड़ा असला तुसी ते गंदे असले दे हो, सानू पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आइए एक और वीडियो है जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ बातें बताई हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और उनके आने से पहले डी चौक में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग जो है वो जमा हो चुके थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को जाके देखा होगा। उन सब का जो है वो एक ही सूबे से तल्लुक़ था और वो लोग इस गैंग के साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि वो इस क्रिमिनल गैंग, इस जथे का जो है वो फ्रंट थे, यानी अप फ्रंट थे। वो पहले से एक दिन पहले से जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, KPK हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। यानी एक सरकारी वसाइल को अपने सियासी मुजरमाना एजेंडे के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की, इससे और जो है वो बड़ी जो है वो एक बुरी सूरत जो है वो क्या हो सकती है। पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ पे पूरे मुल्क से जो है वो मेंबर्स हर सूबे से वहाँ पे मुकीम है, बल्कि उनकी फैमिलीज मुकीम है। और ये कितनी ख़तरनाक बात थी कि इन्होंने मुसल्ला लोगों को आगे वहाँ पे भी जो है वो ठूंसा हुआ था अपने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लॉजेस में। जी, मैं सबसे पहले चला जाता हूँ सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा की तरफ। सीनियर हैं अली मोहम्मद साहब, इसलिए उस तरफ निकल रहा हूँ। सेनेटर साहिबा, आपने इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा कि उन्होंने कहा है कि हमारे लॉन्ग मार्च में मुसल्ला जत्थे या मुसल्ला लोग मौजूद थे, खून खराबा हो सकता है। और फिर ये 3 वीडियो है KPK के वज़ीर आला को सबने सुना, आपने भी सुना। फिर इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल, उन्होंने तो पख्तून और पंजाब और पता नहीं क्या कुछ निकाल लिया है। और तीसरा ये आपके राना सनाउल्लाह, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये बात करूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, इसकी तायीद जो है वो अली मोहम्मद खान भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक बहुत मुहब्ब वतन लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत कुर्बानियाँ दी हैं।
پاکستان بننے کے دوران، پاکستان موومنٹ میں، پھر دہشت گردی کی جو جنگ تھی اس میں، تو پاکستان کا یہ جو صوبہ ہے یہ وفاق کی ایک اکائی ہے، اور یہ فخر کرتا ہے وفاق کی اکائی ہونے پہ، اور اس نے بہت قربانیاں دی ہیں وفاق کی مضبوطی کے لیے. تو اس طرح کی باتیں اس سے منسوب کرنا ایک تو انتہائی کربناک ہے ہم خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کے لیے کہ ہمارے اوپر اس طرح کی لیبل لگائے جائیں، اور وہ بھی وہ لوگ لگائیں جن کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے. شہباز گل صاحب کا جو ہے، میں تو ان کی باتیں ویسے نہیں سنتی، لیکن آپ نے چونکہ سنوا دیا، اس میں ایک اور بھی بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے ڈاکٹر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال تک انہوں نے انگریزوں کا یہ تو افغان موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، جو افغانستان میں مجاہدوں کی موومنٹ تھی، جو پھر طالبان کی موومنٹ میں کنورٹ ہوئی، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کو کس خوشی میں جوڑ رہے ہیں؟ ہم نے خیبر پختونخوا نے، ٹھیک ہے ہم نے دہشت گردی کی جنگ ضرور کی ہے، اور اس کے خلاف ہم نے جو ہے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ملک کی حفاظت کے لیے، لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ ان کے مذموم جو ارادے ہیں اس کے لیے ہم کوئی پارٹی بن جائیں گے. اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان پہ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ کس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. وہ ہمارے خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب. میں خود خیبر پختونخوا کی رہنے والی ہوں. کسی صورت خیبر پختونخوا کا، اور علی اس کو انڈورس کرے گا، علی بہت محبت کرنے والے پاکستان کے ساتھ، وہ قائد اعظم کے باتیں جو ہیں ہر ایک اپنی بات میں کوٹ کرتا ہے، میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں. وہ کبھی بھی علی محمد خان کم از کم میں نہیں سمجھتی کسی ایسی موومنٹ کا حصہ بنے گا جو کہ وفاق کو کمزور کرے گی، جو پاکستان کو کمزور کرے گی. یہ صوبے کے وسائل جو ہیں استعمال کر کے اس طرح سے چھپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے کو ٹارگٹ کرا رہے ہیں، ہماری بدنامی کرا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ مچایا ہے؟ میں تو علی سے اپیل کروں گی آپ کی توسط سے کہ اس قسم کے جو مسخرے وہاں اکٹھے کیے ہیں ان کو نکالیں وہاں سے، جائیں اپنے گھروں کو، وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جائیں ادھر سے جہاں کے بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں، وہاں سے لوگ نکال کر لائیں. ہمارے لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں اور غلط قسم کی جو چیزیں وہ ہمارے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں؟ لیکن سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، وہ دو اسٹیٹمنٹ کا آپ کیا کریں گی جو ایک اسٹیٹمنٹ ان کے علی محمد صاحب کے قائد نے بولا ہے کہ جی ان کا مثلا ان کے لانگ مارچ میں مسلح لوگ تھے، اور اس سے کہیں خطرناک ان کے سیکنڈ قائد جناب جو سیکنڈ قائد ہیں کے پی کے سربراہ، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم فورسز کے ساتھ یلغار کریں گے. تو یلغار کس پہ کریں گے؟ وہ وفاق. میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مسلح لوگ ان کے ساتھ ضرور ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا مسلح لوگ خیبر پختونخوا سے آئے گئے؟ صرف آئے تھے اور صوبوں سے کوئی نہیں آیا تھا. ہمارے ساتھ منسوخ کر لینا اور ہمارے اوپر یہ سارا کچھ جو ہے وہ تھوپ دینا. اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب تو ویسے ہی پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے، وہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کم، ان کو تو اپنے عہدے کی بھی کوئی عزت نہیں رہی. وہ کل جو ہے وکلا کی کنونشن میں دیکھ رہی تھی، اس میں کرسیاں ٹھیک کر رہے تھے، کبھی آگے کر رہے تھے کبھی پیچھے کر رہے تھے. اپنا نہیں تو کم از کم اس عہدے کا لحاظ کر لیں. وہ ہمارے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. کم از کم اس وقت وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں یا پی ٹی آئی ان کا قائد وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک تعلق ہے، لیکن صوبے کی امن و امان کی جو حالت ہے اس وقت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ٹرائبل بیلٹ میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کتنی حد تک بڑھ گئے ہیں. روز جو ہے ہماری ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کے میران شاہ میں اور علاقوں میں، اور یہ ان کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے. یہ سب ادھر بیٹھے ہوئے پکنک منانے کے لیے ہمارے کیپٹل پشاور میں پوری مشینری مفلوج کر کے رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی کام ہو رہا ہے. یہ ان کی دعوتیں چل رہی ہیں، ان کے وہ عجیب و غریب ڈرامے چل رہے ہیں. تو خدارا اس کو بند کیجئے، اور جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ پاکستان کے اور بھی شہر ہیں. ہمارا صوبہ جو ہے اس قسم کی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم پہلے ہی جو ہے آپ نے دیکھا کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں. اور خان صاحب جو گئے ہیں پشاور جا کے کم از کم انہی لوگوں کا دعا کرنے چلے جاتے. وہ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا مسجد میں
پچھلے دنوں کوچہ رسالدار میں 70 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے. وہ یہ ساری چیزوں کو بالکل ہی بھول بھال کے پتہ نہیں کس خواب و خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ہمیں یہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ پختون جو ہے وہ جنگجو ہے, اور پختون جو ہے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جی ہم کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان سے پیار ہے, اور ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر جو حربہ جو ہے وہ ناکام بنائیں گے. ویسے بھی کے پی کے کی جو سینسس ہے 2017 کی, اس میں 35.73 ملین مثلا وہاں لوگ رہتے ہیں, تو وہ کوئی ایک پارٹی پوری کے پی کے کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہے؟ اور اب اگر وہ سینسس کو 2022 میں دیکھا جائے تو وہ 40 ملین سے زیادہ ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ ایک بہت تشویشناک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں افغان آئی ڈی پیز بہت سارے ہیں. اگر ڈاکٹر وہ جو ہیں جو بھی ہیں ان کے 2 نمبر ڈاکٹر, اگر ان کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ ان کو وہ شاید استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو اور بھی تشویشناک بات ہے کہ وہ, کیونکہ پچھلی اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے جلسوں میں ٹی ٹی پی بھی, اور جو کافی حد تک ہمارے افغان ریفیوجیز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے صوبے میں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں علی محمد صاحب, یہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے, یہ ساری ویڈیو کو آپ اون کریں گے یا جو آپ سے سینیٹر روبینہ خالد کی توقعات ہے اس کو اون کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. ہم پشتونوں نے باقی پاکستانیوں کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا, اور انشاءاللہ بچائیں گے بھی. اور پشتون جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں, کسی کی زور زبردستی اپنے اوپر وہ کبھی نہیں برداشت کرتے. اور ہم نے ریفرینڈم کے ذریعے ووٹ کی طاقت سے ایک جمہوری طریقے سے پاکستان بنایا تھا. جب اس وقت جس کو شمال مغربی سرحدی صوبہ کہتے تھے, تو ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے ووٹ کیا قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے حق میں. تو یہ تو بات سب اپنے ذہن سے نکال دیں کہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا سے کوئی پاکستان یا وفاق کے خلاف کی بات ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی, یہ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں پورے پاکستان کی ہے, اور اس میں آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان, پنجاب, سندھ اور بلوچستان سب جگہوں سے اس میں شرکت ہے. خیبر پختونخوا زیادہ نمایاں ہو کہ اس لیے آیا کہ وہاں ہماری حکومت تھی, تو اس وجہ سے وہاں زیادہ ایک جامع انداز میں اور منظم طریقے سے کام ہوا, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب اور پیچھے سے زرداری صاحب آف کورس وہ بیٹھے سندھ سے, اس کو وہ بھی مانیٹر کر رہے تھے. جس طریقے سے پنجاب میں کیا گیا, آپ نے کچھ ویڈیوز مجھے دکھائیں, اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن میں یہ بھی توقع ضرور رکھتا تھا یا رکھتا ہوں کہ اس پروگرام میں آگے آپ بتائیں گے یا دکھائیں گے کہ جس طریقے سے پنجاب میں پنجاب کی حکومت نے مرکزی حکومت کی شے پہ ان کی ڈائریکشن پہ کیا, چادر چار دیواری کی جو بے توقیری کی, سینئر سیاسی خواتین کو جس طرح سے کھینچا گیا, خاص کر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اسلام آباد میں جو ہے شیرین مزاری صاحبہ, اور تو چھوڑیں اور تو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی بہو کی گھر کی چادر اور چار دیواری کی سینکٹیٹی بھی نہ رہی. جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے ساتھ جس طرح کیا گیا اور گھر پہ ان کے جو ہے وہ دھاوا بھولا گیا, تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ جو حقیقی معنوں میں آزادی صحافت کے علمبردار ہیں جیسے آپ, تو آپ ضرور اس پہ آواز اٹھائیں گے, اٹھائی ہوگی, دوبارہ اٹھائیں, اور اس پروگرام میں ویڈیو بھی چلائیں کہ جس طریقے سے ایک پرامن سیاسی کارکن جو 50-55 سال سے سیاست میں ایک ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ جس طرح دھاوا بولا گیا پنجاب کے گلو بٹوں کی طرف سے, کیا یہ جمہوریت ہے اور یہ ووٹ کی عزت ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ایک پرامن سیاسی تحریک ہے, اس کو اس طرح سے رنگ دینا کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی دہشت کا عمل دخل ہے, یہ ان لاکھوں ہزاروں خواتین, بچوں, بزرگوں اور پولیٹیکل ورکرز, ایجوکیٹڈ لوگوں سے زیادتی ہے جو ساری رات ریاستی دہشت گردی برداشت کرتے رہے, جن پہ وہ شیل پھینکے گئے جو کہ یا تو ایکسپائر تھے یا وہ ان ہوسٹیجز پہ پھینکی جاتے ہیں جہاں آکسیجن سکن کر کے دہشت گردوں کو بے ہوش کیا جاتا ہے. یہ دہشت گرد نہیں تھے ڈاکٹر دانش صاحب, یہ پاکستانی تھے. ان کا اتنا ہی رائٹ ہے جتنا آپ کا, میرا یا ڈاکٹر جو ہے
روبینہ خالد صاحبہ کا یا قمر دلشاد صاحب کا ہے، تو ضرور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، خان صاحب نے بات کی کہ کچھ عام لوگ تو آرمڈ اس لیے تھے، میں انکار نہیں کروں گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی سیکیورٹی تھی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم الیاس صاحب آئے ہوئے تھے، ان کی سیکیورٹی تھی، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وزیر اعلیٰ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس اپنی پولیس سیکیورٹی اسکارٹ ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ کو کور کرتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بات کی۔ ادروائز ہماری ایک بالکل ہی ان آرمڈ ایک پیسفل مومنٹ تھی جو پشاور سے چلی، وہاں کراچی سے لاہور سے لوگ آئے، اور آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی ہم نے زور زبردستی نہیں کی، ہماری طرف سے نہ گولی چلی، نہ ڈنڈا چلا، نہ کچھ چلا، بلکہ جو چلا ادھر سے چلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ایک بات کی ہے ڈاکٹر گل کی، آپ نے بات کی، ڈاکٹر گل نے صرف ایک تنبیہ کی ہے کہ آپ جس طرح سے اٹیک کریں گے، جس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے باتیں کر رہے ہیں، یا ان کی جو مرکزی یا پنجاب کی لیڈرشپ بات کر رہی ہے، اگر وہ زبردستی کریں گے، وہ زور زبردستی کریں گے، دہشت گردی والا کام کریں گے، فائرنگ ہوگی، لاٹھی چارج ہوگی، غیر ضروری آنسو گیس ہوگی، اس میں ایکسپائرڈ شیل یوز ہوں گے، تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں کیا جانا چاہیے، پاکستانیوں پہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ باقی ہماری پرامن پیسفل جو ہے مومنٹ تھی ہے اور رہے گی، کوئی اس میں دہشت کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ ایسے تو ٹویسٹ نہ کرو علی، مجھے تم سے امید نہیں تھی، وہ سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں اور وہ تھپڑ مارو گے تو وہ واپس تھپڑ ماریں گے، وہ کون ہوتے ہیں ہماری ترجمانی کرنے والے؟ وہ کب سے پختون قوم کے ترجمان ہو گئے؟ پختون بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور روایت کا بھی بتا رہے نہیں اٹھایا نہ اٹھائیں گے، ہم نے پرامن جدوجہد کی، آگے بھی جدوجہد پرامن کریں گے، لیکن آپ اس پہ بھی تو آواز اٹھائیں جو آپ کی حکومت کرتی رہی ہے۔ ہم بالکل بات سنو، اپنے چیف آف سٹاف سے کہو کہ اگر خبردار کہ آئندہ پختون قوم کے ترجمان بننے کی کوشش کرو، تم کسی اور کے ترجمان ضرور ہوگے، لیکن خیبر پختونخوا کی غیرت مند قوم جو ہے اس کا اتنا بےہودہ قسم کا ترجمان نہیں ہو سکتا۔ روایت کی بات کر رہے تھے۔ بہرحال علی محمد صاحب، آپ کی بات سن کے میں جا رہا ہوں قمر دلشاد کی طرف۔ وہ جو آپ نے ویڈیوز کی بات کی جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے جن خواتین کا ذکر کیا، وہ صبح سے شام تک ہم چلا کے پوری دنیا کو دکھاتے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں دکھایا، لیکن یہاں دو بات کہتے ہوئے جاتا ہوں۔ آپ کی حکومت تھی، مریم نواز صاحبہ ڈیتھ سیل میں ان کو ڈالا گیا، وہ بھی ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ مردوں نے ان کو پکڑا تھا، عورتوں نے نہیں پکڑا تھا، یہ سوال سامنے بتاتے ہوئے جاتا ہوں۔ اور دوسرا تحریک لبیک، ایک منٹ میں ایک آگے بات کر دوں، تحریک لبیک ایک ایگزامپل میرے سے بھی بولے کہ عید صبح عید تھی، رات کے 12 بجے پولی کلینک اسپتال میں چھاپا مار کے فریال تالپور صاحبہ کو رات کے 12 بجے کے بعد بیماری کی حالت میں اسپتال سے لے جانے کا کیا ایمرجنسی تھی؟ یہ بھی اس کا ایکسپلینیشن دینا کہ ٹھیک ہے وہ بھی مردوں نے اٹھایا تھا، وہ بھی مردوں نے، وہ بھی ہسپتال سے ایک بیمار عورت کو آپ لے کر جاتے ہیں، اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ میں اس کی ویڈیو نہیں دکھا رہا۔ اور تیسرا یہ کہ ایک اور بات کہہ کے آگے نکل جاتا ہوں کہ آپ کی جب حکومت تھی تو تحریک لبیک کے 17 کارکن جو ہیں وہ سینے میں گولی کھائی تھی، شہید ہوئے تھے۔ قمر دلشاد صاحب، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے، ویڈیو سنی ہے، کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور جناب خالد نے بھی، اور اپنا پورا صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف انہوں نے نمائندگی کر دی۔ مجھے بڑا اس معاملے میں احساس ہے، میری بھی وہاں پوسٹنگ رہی ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور علی محمد خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کی ترجمانی کی ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو احساس ہی نہیں ہے، صوبہ خیبر پختونخوا ایک بڑے محب وطن ہے، اور خاص طور پر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ جو صوبہ خیبر پختونخوا کا تعلق بھی سوات سے ہے، سوات تو پاکستان ہے، وہ تو پاکستان سے بھی زیادہ، ہم سے بھی زیادہ محبت کر رہے ہیں بھائی، وہاں کی پوری عوام جو ہے سوات کی بہت عظیم محب وطن ہے، وہ تو ان کا نام ہی پاکستان ہے۔ اس لحاظ سے کہ ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، والی اورنگزیب بڑے میرے ایک دوست تھے، آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عدنان اورنگزیب کی ڈیتھ ہو گئی، اور عدنان اورنگزیب ایک سوات کی نشانی تھی، علامت تھی، ایک پاکستان کی علامت تھی، ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، وہ ایوب خان کے نواسے تھے، فیلڈ مارشل ایوب خان کے۔ تو بہرحال بڑا افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ جو مجھے حیرانگی ہوئی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس انداز سے بات کر رہے ہیں،
جیسے مغلیہ دور میں ہوتے تھے، ہم یلغار کرتے تھے، ہم حملہ کرتے تھے، اس ہمیں حملہ کریں گے. تو ایک وفاق ہے، وفاق کے ساتھ پوری قوم بھی ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان بھی ہے. تو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے تھے. لیکن رانا ثناء اللہ کو بھی چاہیے کہ اپنے، ٹھیک ہے جیسے وہ شیخ رشید صاحب بیان دیا کرتے تھے کہ میں کچل دوں گا، میں آج چیخے نکال دوں گا، میں نیست و نابود کر دوں گا، میں ان کی نسلیں نیست و نابود کر دوں گا. تو کہاں شیخ رشید صاحب آج؟ اسی طرح فاض چودھری صاحب بھی اسی طرح منہ سے جھاگ نکال کے باتیں کیا کرتے تھے. کدھر ہے؟ جیلوں میں ہے، بیٹھے ہوئے آرام کے ساتھ. اسی طرح عمران خان کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی گفتگو سے پورے پاکستان پہ کیا اثر پڑا. عمران خان پاکستان کے بڑے عظیم محب وطن لیڈر ہیں، وہ ظاہر ہے، لیکن اپنے ڈپریشن میں ہیں یا حکومت جانے کا صدمہ ہے. تو ان کو اپنے اس قسم کے، وہ شہباز گل صاحب بھی ایک ٹھیک ہے باہر کے اورینٹیڈ ہیں، شکاگو سے آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی 1 تھپڑ ماریں گے، 10 تھپڑ ماریں گے. تو اس لیے عمل کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، ان کو نکال دینا چاہیے پارٹی سے، ان کو فوراً ملک سے نکالیں کہ جی آپ سے میرا کوئی تعلق. وہ تو اپنی پارٹی خراب کر رہے ہیں، ان کا امیج خراب کر رہے ہیں شہباز گل ٹائپ. اسی طرح وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، اگر حکومت چاہے تو آئین کے آرٹیکل 148 کے تحت وہاں ایکشن لیا جا سکتا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے اس بیان کے اوپر. صاف طور پر کہتا ہے کہ جو بھی فیڈریشن کی اکائی اگر کوئی بغاوت کرے، گوراج کو نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ ایکشن لے سکتا ہے، اس کو برطرف کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے. بغاوت کا مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ٹریزن کا مقدمہ کر کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے نا. شاہ اپنے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ جو ہیں گرفتار تو کرنا چاہیے نا. اب یہ بیان دینا جی کرنے گے وہ کر لیں گے، تو رانا ثناء اللہ کو بچائیے. جو ایکشن تو رات کو لینا چاہیے تھا جب اس نے یہ بیان دیا. ایکشن لے سکتے ہیں نا، آرٹیکل 148 کے تحت مکمل آزادی ہے وفاقی حکومت کو، ایکشن لے سکتی ہے، گرفتار کر لیں. اس میں کیا فرق پڑتا تھا؟ شہباز گل کے تو کوئی حیثیت تھی اس کو گرفتار کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال میں بڑا دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، عمران خان کو بھی ایکشن لینا چاہیے، امیڈیٹ لینا چاہیے تھا. قمر دلشاد صاحب، میں یہاں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو کے پی کے وزیر اعلیٰ، اس کے حوالے سے مسلسل کئی جگہوں سے میں نے کئی آئینی ماہرین سے بھی بات کی، کئی اہم ترین لوگوں سے بات کی. میں خود کوٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ ظاہر لاء کو سمجھتے ہیں، تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، کہ یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بغاوت کے ذریعے آتا ہی ہے نا. اسی طرح کے جملے جو تھے جس نے بھی ادا کیے وہ بغاوت کے جملے میں ہی آتے ہیں نا. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو. ہزارہ ڈویژن تو اس کا گلا گھونٹ دے گا اس کا جناب وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا کا. اتنا محب وطن صوبہ ہزارہ جو ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان کی ضرورت ہے وہ یلغار کر دے وفاق کے اوپر. سوات کے عوام، صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ ان کا ایک بیان اور ہے، ان کا ایک اور بیان میں نے نہیں دکھایا. ان کا ایک بیان اور بھی بڑا وہ بھی قابل اعتراض تھا کہ جناب ہم پاکستان کو چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں گے. یہ بیان بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خیر سے جائے جی، ہاں جم جائے جلدی جائے. تو ٹھیک ہے وہ چلا جائے. باچا خواہ بھی گیا تھا، چلا جائے. باچا خواہ کی قبر ادھر ہی، ساری قبر کے ساتھ اپنی قبر بھی لگا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا. یہ انتہائی یہ چیزیں پارٹی کے سربراہ کا کام ہوتا ہے. پارٹی کے سربراہ جو دیکھتا ہے کہ اسے میرا امیج خراب ہو رہا ہے، اس کو پارٹی سے نکالے یا شٹ اپ کال دیں کہ تم نے کیا بات کر دی. اس کو انکریج کرنا، سنبھالنا، کہ ہم لانگ مارچ کرنا حق ہے ان کا، بالکل حق ہے. پی ٹی آئی کا باقاعدہ لانگ مارچ کرے، نمبر 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، آنا چاہیے، آ جائے. لیکن اس طرح کے بیانات دے کے آنا وہ تو ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. بغاوت کے تحت مقدمہ درج ہو جانا چاہیے تھا. وہ آپ نے آئین کا آرٹیکل بھی کوٹ کر دیا ہے 148 میں لکھا ہے. ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. جی علی محمد خان صاحب، میں یہاں ضرور پوچھنا چاہوں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مصیبت میں پھنس گئی ہے. 40 اراکین کا سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ان 40 اراکین کا استعفیٰ قبول کرے گی، جن میں چند نام آپ نے سن لیا جنہوں نے
हाउस ऑफ द फ्लोर पे ही एक्सेप्ट कर लिया है, तो उन 40 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल होगा, बाकी का उन्होंने बुलाया है पर्सनल हियरिंग के लिए। तो क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका क्या डिसीजन है? आया आप 123 अरकान के साथ वापस पार्लियामेंट में जाएंगे और या नहीं जाएंगे? और अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं जाते हैं तो इन 40 पे अगर इनका इस्तीफ़ा कबूल होता है और इस पे ज़िमनी इंतखाब होगा, तो क्या PTI इन ज़िमनी इंतखाब का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? जी अली मोहम्मद ख़ान साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्तीफ़ा वापस लेके असेंबली में जाना इस वक्त बिल्कुल ही ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है, ये बहुत मुश्किल, अब ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त एक ही वे फॉरवर्ड है और वो है एक फ्रेश इलेक्शंस। अगर ये इस्तीफ़े कबूल करके इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये एक गन के ऊपर और गन जो है उसमें पड़ेगा। मेरे ख़्याल में जितने भी सियासी इस वक्त ज़ुअमा मौजूद हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं और अपोजिशन, बल्कि और जो लोग समझदार लोग हैं, सब ये इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि ये जो एक दलदल में हम फंस चुके हैं, ये जो इम्पोर्टेड रजीम यहाँ पे बैठी है बैरूनी मुदाखलत के बाद, जिनका अपना कोई सियासी मैंडेट नहीं है और एक मैंडेट चुरा के दरवाजे से नहीं दीवार फांद के लोग आए हैं, वैसे इनको दीवार टापने का जो है बड़ा कोई शौक आजकल चढ़ा हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने किया है सियासी कारकुनों के साथ, दीवारें टाप टाप के जिस तरह चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया है, इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को भी पामाल किया है। ये कह रहे हैं गद्दारी के मुकदमे बनाएंगे। सबसे पहले देखें, ये गद्दारी वगैरह की कहानियां बंद करें। ये कभी भी किसी ने इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया। करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन एक मुकदमा फिर अपने ऊपर भी कर लें कि क्या वजह थी कि आपने अभी अदम एतमाद मूव नहीं किया था और उधर जनाब अमेरिका में उन साहब को जो है वो लू साहब को पता चल गया था कि जनाब कोई अदम एतमाद आ रही है। कौन से आपके वहाँ टांके फिट हैं जो अभी हाल ही में इसराइल जो वफ्द गया है, ये कौन सी कहानी आपने शुरू कर दी है? ये क्या इस वजह से आप आए हैं? ये वो प्रेशर था जो इमरान खान साहब ने जो है वो नहीं ले रहे थे और इसराइल के मामले पे बिल्कुल जो है वो उसूली मौक़िफ़ पे खड़े थे। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये सबको इस पे, और मौलाना साहब बिल्कुल खामोश हैं। उनकी खामोशी बड़ी ज़ो मानी है इसराइल के मामले पे। फजल रहमान साहब जो इमरान खान साहब को बड़े शौक से यहूदी एजेंट कहते हैं, बार बार कहते हैं ज़रा ख़ुद अपना क़िबला दुरुस्त करें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख़्याल में डॉक्टर दानिश साहब पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला कर देने का जो है वो हक़ देना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के पास जाना चाहिए। वो जिसको उन्होंने हुकूमत देनी है उसको जो है वोट कर देंगे। मेरे ख्याल में एक इम्पोर्टेड रजीम के ऊपर हाइब्रिड के ऊपर, ये हाइब्रिड रजीम है, इसके ऊपर एक और हाइब्रिड रजीम बिठाना, इलेक्शन पे इलेक्शन करना, मैं समझता हूँ ये कोई हल नहीं है। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में धकेल रहे हैं। इस वक्त आपका पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा जहाँ 12 करोड़ आवाम की जो है आबादी रहती है, वहाँ का वज़ीर आला जो है उसका मैंडेट ख़त्म है, उसके बंदे फारिग हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के बाद और ECP की डी नोटिफिकेशन के बाद उसके पास तो उस वक्त जो है अक्सरियत ही नहीं है और वो जनाब कैबिनेट की ओट टेकिंग्स जो है वो हो रही हैं। ये किस तरह? अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान बड़ा हसास सूबा है और अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है वो तो सर इतनी गर्मियों के बावजूद इतना आउट ऑफ टर्न, बड़ा टर्न वहाँ पे आया है। और उस टर्न में जिन्हें आप कह रहे हैं कि उनका अवाम में मैंडेट नहीं है, गद्दार हैं या बहुत कुछ आप लोग कहते हैं, वहाँ तो सर जमीयत उलमा इस्लाम को 408, नेशनल पार्टी 130, पख्तूनख्वा नैब को 130, पीपल्स पार्टी 120, BNP मैंगल 98, तहरीक इंसाफ 68, BNP अवामी 50, अवामी नेशनल पार्टी 33, मुस्लिम लीग नून 20, जमहूरी वतन पार्टी 19। अगर ये इत्तेहादी हुकूमत का लिया जाए तो 877 के मुकाबले में आप 68 हैं। तो अवाम की इतनी बड़ी तादाद ने इन लोगों को वोट दिया है, तो ये मैंडेट दिया है जिन्हें आप कहते हैं कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है या इन्हें गद्दार कहते हैं। बलूचिस्तान जैसी जगह पर क्या कहेंगे अली मोहम्मद साहब? देखिए, मैं तो गद्दार नहीं कहा, ये आप इनको कह रहे हैं तो आपको लगते होंगे, तो ठीक है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ कि काबिल आदमी हैं और माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर दानिश साहब मेरे दोस्त हैं, आपके लोग, मैं तो आपकी राय का एहतराम करता हूँ। मैं तो नहीं सर, मैं जसारत नहीं करता, ये जसारत आप कर रहे हैं। ये सुने डॉक्टर साहब, जरा रिलैक्स करें। नहीं, आपका ताल्लुक इनसे खराब नहीं होगा। ये अभी फिलहाल आप लोगों का अच्छा गाड़ी चिन रही है। अच्छा, मेरी बात सुने।
یہ عوام کا ان پہ بڑا کوئی اعتماد ہے نا ان کو, تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہو تو دے دو ووٹ کو عزت. یہ جو بار کی سپانسر ٹیم بٹھا دی یہاں پہ گھس بیٹھی بٹھا دی ہے, جو امپورٹڈ رجیم بٹھا دی ہے, ان کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے؟ میری بات سنیں بھائی, ابھی یہ باولپور میں سنیں, یہ باولپور میں ابھی جلسہ ہوا ہے, اور ابھی مانسیرا میں بھی اے سی والا جلسہ بھی ہوا ہے. بڑے بڑے انہوں نے اے سی کے ڈکٹس اوپر لگائے تھے تاکہ شہباز صاحب اور مریم بی بی سارے ان کو مطلب ہے پسینہ وغیرہ نہ آئے. تو وہاں بڑی مشکل سے کوئی 150 بندے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑے غصے میں تھے, پہلے 6 بجے پھر 8 بجے پھر 9 بجے اور آخر میں. تو یہ تو ان کی حالت بڑی پتلی ہے. تو اگر واقعی عوام میں اتنے مقبول ہیں تو پھر سینیٹر روبینہ خالد سے کیوں لڑتے ہیں؟ آئے نا پھر لگ جائے پتہ, ذرا دو ہاتھ ہو جائے نا پھر. سینیٹر روبینہ خالد, پہلی دو جو چیزیں ہیں نا علی, کہ جو دیوار ٹاپنے کے ماہر ہیں وہ نیچرلی آپ کے لیڈر ہیں. وہ ایک ہی واحد لیڈر ہے جو دیوار ٹاپ کے بھاگا تھا گرفتاری کے خوف سے. اور دوسرا, جہاں جوئش کنیکشن آتا ہے وہاں تو آپ بات نہ ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تیسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا امپورٹڈ حکومت. امپورٹڈ حکومت تب ہوتی عمران خان صاحب نے اپوز کیا اور آپ کے دور حکومت میں وفد وہاں پہ گیا ہے. میری وقت وہ ہمارے وہ غیر ملکی پاکستانی تھے, وہ ڈوئل نیشنل, جن کو آپ بہت شوق ہے آپ کو. آپ کا سرکاری ملازم بھی گیا ادھر ایک چینل کا, وہ آج اس کو فارغ کر دیا نوکری سے. یہ ساری چیزیں تو ہے کسی سرکاری نوکر. یہ کیسی بات ہے؟ یہ آپ کی مرضی کے بغیر چلے گئے, یہ مذاق ہے, خالہ جی کا گھر ہے. میری پوری بات سنیں, میری بات سنیں کہ آپ یہ سمپل سی چیز کیوں نہیں ریئلائز کرتے علی, کہ آپ کے پاس جو تھے جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ آپ سے ہٹ گئے. اب انہوں نے آپ کو ہٹ کے, آپ کو چھوڑ کے, آپ کے رویے کی وجہ سے یا آپ کی پالیسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا. تو آپ کو جو بڑے بڑے بیگوں کی وجہ سے تھی, کوئی بیگوں کی وجہ سے نہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اتنے بڑے بڑے جو ہیں, کیوں نہیں, وہ جو آپ نے سندھ ہاؤس میں بازار کھولا تھا وہ کیا تھا؟ سندھ ہاؤس میں جو ٹھہرے تھے نا, ہمارے ممبران کا ایمان خراب کر دیا آپ لوگوں نے, آخرت بھی خراب کر دی, دنیا بھی تباہ کرا دی. آپ کی وجہ سے وہاں پہ چھپے ہوئے تھے, کیونکہ آپ لوگ ان کی جان کے در پہ آئے ہوئے تھے. آپ لوگوں نے ان کو قتل کر دینا تھا, وہ اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے علی, انہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں. یہ جو سارا آپ راگ الاپتے ہیں نا امپورٹڈ کا, انہوں نے تو کوئی ووٹ دیا ہی نہیں. دیکھیں علی, لیڈر وہ ہوتا ہے جو ملک اور قوم کو ایک اچھی سمت میں لے کر چلتا ہے, ایک ٹھیک سمت میں لے کر چلتا ہے. یہ جو پختون کارڈ جو آپ کے لیڈران نے شروع کیا ہے, یہ بہت خطرناک کارڈ ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب کا آپ نام لیں, اس طرح سے لیں, عزت سے لیں, کیونکہ جب سندھ کا ایک وزیر اعظم, میں وضو کر کے بیٹھا ہوں اس لیے میں نام لے رہا ہوں, بالکل باوضو نام لے رہا ہوں زرداری صاحب. دیکھیں جب آپ بات کرے تھے میں نے نہیں کچھ کہا. وزیر اعظم ایک ہماری ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ شہید کر دیے گئے پھانسی دے کر, پھر اس کے بعد بی بی کی شہادت ہوئی. ان سے تو نام ملا نا زرداری صاحب کو. سندھ میں زرداری صاحب کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو باشعور لیڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. جب وہاں پہ سندھ پہ آگ جلی اور سندھ میں سے نعرہ اٹھا کہ پاکستان دنیا کی عظیم ترین لیڈر ہیں, آپ وہی لیڈر تھا جس نے کہا کہ پاکستان کھپے. اس نے جلتی ہوئی آگ کو بجھایا, اس کو جو ہے اس میں پانی ڈالا. آپ لوگ تو آگ لگا بھی رہے ہیں, پھر اس میں پیٹرول بھی ڈال رہے ہیں, پھر کھڑے ہو کر تماشا بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. پاکستان کمز فرسٹ علی. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے, پاکستان ہے تو پولیٹیکل پارٹیاں بھی رہیں گی. اللہ نہ کرے اس ملک کو, اور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, اس ملک کو ہم کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے کسی کو بھی نہیں اس کی اجازت دیں گے کہ اس ملک کی سالمیت پہ, اس ملک کی جو وفاق پہ, اس ملک کی جو اکائیاں ہیں, کسی قسم کا مسائل جو ہے وہ پیدا کرے. یہ اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی, چاہے اس کے لیے سخت سے سخت اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑے. یہ جو ہے نا, یہ جو شوق کرنا پڑیں گے. میں آتا ہوں ذرا قمر دلشاد صاحب کے پاس. قمر دلشاد صاحب, یہ جو اب آپ کے پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں لے گی تو ان کے افراد فارغ ہو جائیں گے, ضمنی الیکشن ہوگا, کیا ہوگا سر؟ دیکھیں, اصولی طور پر تو قیام مقام سپیکر قاسم سوری صاحب نے ان کے 123 جو ممبران قومی اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے, ان کے استعفے منظور کر کے باقاعدہ نوٹیفکیشن کر کے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھجوا دیے تھے. اصولی طور پر تو قیام مقام سپیکر کے وہی اختیار ہوتے ہیں جو سپیکر قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں. اب جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان کو اپنے پی او پی رولنگ دے سکتے ہیں, جو ایکٹ اتنا بن گیا ہے کہ اب آئین پیچھے رہ گیا, اور ایکٹ رول اتنے بن گئے ہیں کہ اس کی اب اہمیت کم ہو گئی آئین کی.
آئین کا جو آرٹیکل 64 ہے اس کے تحت وہ استعفے منظور ہو گئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے استعفیٰ دیں اور اسپیکر کے حوالے کر دیں تو استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے. اب اس میں ایکٹ لگا کے اپنے مفادات کے تحت انہوں نے اپنے جان چھڑانے کے لیے کافی ترمیمیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ان کو انڈیویجول طریقے سے بلایا ہے تو بلانے کے بعد بنتا تو نہیں اصول طور پر استعفے سے منظور ہو چکے. اب اپنی وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں اپنی رولنگ برقرار رکھنے کے لیے. تو 10 جون کو یہ تمام کے تمام جتنے ممبران قومی اسمبلی ہیں یہ مستعفی ہو جائیں گے. اور میں علی محمد صاحب سے میں بڑے احترام سے کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے فوری طور پر 60 دن میں ان کے انتخابات کروا دینے ہیں. سارے انتظامات مکمل ہیں. جیسے 20 صوبائی اسمبلی کے ممبروں کا 17 جولائی کو جو ہے وہ باقاعدہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو اس کا بھی وہ ضمنی انتخابات کروا دیں گے. اور الیکشن علی محمد صاحب بالکل ہمیں اطلاع نہیں ہے, باقاعدہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ الیکشن آپ کے ہونے ہیں 2023 میں ہی ہونے ہیں. اس لیے آج پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی اپنی پالیسی چینج کر لی ہے, وہ بھی ایک قسم کے سرنڈر ہو گئے ہیں. اس لیے جب پریزیڈنٹ پاکستان نے تمام سمری میں دستخط کرنے شروع کر دیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا کنٹینیو کریں گے اور الیکشن اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے. تو یہ معاملہ ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کا معاملہ ہے. اور آپ عمران خان صاحب کو بھی بتا دیں, کر لیں, ٹھیک ہے لانگ مارچ کریں لیکن الیکشن ہونے کی گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ 2023 میں ہی ہونے ہیں. الیکشن کا ڈیلیمیٹیشن کر رہا ہے, انتخابی قمر دلشاد صاحب یہ تو کر دیا ہے کہ جب تک سینس قمر دلشاد صاحب اگر یہ واپس آتے ہیں جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی واپس اگر پارلیمنٹ میں آتی ہے تو ان کا جو اتنا بڑا نعرہ تھا امپورٹڈ پارلیمنٹ نامنظور تو وہ اس کا حصہ بن جائیں گے. اور اگر فرض کیجئے تمام استعفے قبول ہو جاتے ہیں یا 40 ہو جاتے ہیں اور ضمنی انتخاب ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اس میں الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو بھی وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہوگی. اور اگر نہیں لے گی تو پھر تو موجودہ اتحادی حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں بہت بڑی طاقت آ جائے گی. میرے پاس 2 منٹ ہے سر. میں اس کے بارے میں متفق کرتا ہوں کہ اگر یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے اراکین میں آ جائیں واپس تو اس وقت جس انداز سے ہماری انتخابی اصلاحات کی آڑ میں جو آئینی اور قانونی ترمیمیں ہو رہی ہیں تو کم از کم وہاں تو قدغن لگ جائے. تو اس میں بڑی بڑی اہم تبدیلیاں ایسی ہو رہی ہیں جو عمران خان 3.5 سال میں قانون سازی نہیں کر سکے 2/3 میجارٹی کی وجہ سے. لیکن یہاں تو دن رات جو ہے قانون سازی ہو رہی ہے. تو آ جائیں, قومی مفادات یہی ہیں. اس لحاظ سے فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کے جو ممبران قومی اسمبلی تو ان کا وہ نعرہ کہاں جائے گا سر؟ امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ پارلیمنٹ, وہ ختم ہوتا ہے. سیاسی نعرے امپورٹڈ ہوتے رہیں گے. آج میں نے ڈاکٹر صاحب آج میں قومی اسمبلی گیا تھا, میں نے دیکھے درجنوں ان کے پی ٹی آئی کے ممبر ماسک پہنے تاکہ پچھاڑنے میں نہ آئے. وہ سارے راہداری میں راؤنڈ کرتے پھر رہے ہیں, اسپیکر صاحب سے ٹائم لے رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے استعفے واپس لیجئے. 2-2.5 درجن کے لگ بھگ سب ماسک پہنے ہوئے تھے. تو یہ سارے ہم ہنس رہے تھے کہ بھی آپ کہاں گھوم پھر رہے ہیں. کہتے نہیں ہم تو ویسے کیفیٹیریا میں چائے پینے آئے ہیں. علی محمد صاحب آپ کے لوگ نکل گئے آپ کے ہاتھ سے. ماسک لگے ہوئے تھے. 123 میں سے 40 کو استعفیٰ قبول ہوگا اور 83 جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو جائیں گے. ایک جملہ علی محمد صاحب پھر ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. دیکھیں استعفیٰ قبول ہو نہ ہو یہ اسمبلی اپنی شیلف لائف ہے. سر سنیں نا, محب وطن تو جو ہیں وہ چھوڑیں اس کو, ہم سب محب وطن ہیں. شیلف لائف یہ اسمبلی پوری کر چکی ہے, اپنا یہ اخلاقی جواز کھو چکی ہے. بیرونی مداخلت پہ ایک امپورٹڈ رجیم یہاں بٹھائی گئی ہے جو ہائیبرڈ پلس رجیم ہے, جن کو خود صبح جو ہے شہباز صاحب اٹھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. میں تو جناب وہاں جا رہا تھا, میرے پہ تو پرچے ہو رہے تھے اور یہ میں کدھر آ کے بیٹھ گیا ہوں, تو کیا میں واقعی وزیر اعظم ہوں؟ ان صاحب کو خود یقین نہیں آ آج آپ نے اقرار کیا اخلاقی طور پر, لیکن قانونی اور آئینی طور پر یہ اسمبلی صحیح ہے. اور اس تباہی سے بچانے کا واحد راستہ ہے جلد سے جلد الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو تاکہ لوگ عوام کے پاس جائیں اور یہ ملک ایک صحیح سے وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.